अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, फ्रांस एक सेक्युलर मुल्क है जहाँ आइन के मुताबिक मजहबी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन आज के दौर में ये उन ममालिक में शामिल होता है जो मुसलमानों पर उनके अकीदे की वजह से सबसे ज़्यादा दबाव डालते हैं। 2003 में फ्रांसीसी वजारत दाखिला की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 50 से 60 लाख के दरमियान थी, यानी कुल आबादी का तकरीबन 10%। फ्रांस में यहूदियों की कुल तादाद 6 लाख के करीब है। फ्रांस की हुकूमत उन 6 लाख यहूदियों से बहुत ज़्यादा मगलूब दिखाई देती है और अक्सर फैसले यहूदी कम्युनिटी की खुशनुदी के लिए ही किए जाते हैं। मगर तमाम हुकूमती दबाव और सेक्युलर निज़ाम के बावजूद इस्लाम फ्रांस में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब बन चुका है। रियासती रुकावटों के बावजूद बहुत से फ्रांसीसी लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। उन्हीं खुश नसीब लोगों में से एक है अंजलिक खातून, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिनका अब इस्लामी नाम यास्मीन अंजलिक है। इस्लाम कबूल करने के बाद अपने दूसरे फ्रांसीसी रिश्तेदारों के मनफी रवैयों को सोच कर ही इतनी खौफजदा हैं कि उनसे मिलने से ही डरती हैं। तो आइए अंजलिक की दास्तान अंजलिक से ही सुनते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। जज़ाकुमुल्लाह। मेरी उम्र 27 साल है। मैं फ्रांस के शहर मॉन्प्लियर में पैदा हुई। मैं फ्रांसीसी शहरी हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन खालिस फ्रांसीसी नहीं थे। मेरे वालिद स्पेन के शहर मालागा में पैदा हुए थे और तामीराती शोबे में काम करते थे। मेरी वालदा अलजायर नज़ात थीं, जो अलजायर की जंग के बाद अपने ख़ानदान के साथ फ्रांस आ गई थीं। यूँ मेरे वालिदैन दो मुख्तलिफ ममालिक से हिजरत करके यहाँ फ्रांस में आ बसे। मेरे वालिद हुनर के आगाज़ में बढ़ई थे, लेकिन जब माशी बहरान आया तो उन्होंने बढ़ई का काम छोड़कर तामीराती काम शुरू कर दिया। मेरी वालदा स्कूलों में इंतज़ामी खिदमात अंजाम देती थीं। हमारे माली हालात अच्छे नहीं थे। हम कम आमदनी वाला एक सादा ख़ानदान थे जो बड़ी ही मुश्किल से गुजर बसर करता था। लेकिन हमारे ख़ानदान के रिश्ते बहुत मजबूत थे और हम एक साथ बहुत खुश रहते थे। मॉन्प्लियर एक ऐसा शहर है जहाँ तकरीबन 63,000 तलबा रहते हैं, इसलिए इसे तलबा का शहर भी कहा जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले तलबा की वजह से यहाँ एक कसीरुल सकाफती माहौल पाया जाता है। फ्रांस के रोशन और चमकदार शहरों के बरक्स मॉन्प्लियर में बहुत से गरीब और बेघर लोग भी रहते हैं। मैं खुद भी एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी माँ हमें पालने के लिए घरों की सफाई का काम किया करती थीं। शहर में बहुत से बेघर और जहनी मरीज लोग सड़कों पर रहते हैं। आप उन्हें हर जगह देख सकते हैं। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे दादा दादी, चचा खाला सब एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से हमने गुर्बत को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं किया, क्योंकि ख़ानदान का साथ हमें हौसला देता था। हम इकट्ठे रहकर बहुत खुश रहते थे। हम अक्सर मिलकर रात का खाना खाते, बातें करते और गाने गाते। ये मेरे बचपन के सबसे खूबसूरत दिन थे। मगर वक्त के साथ ख़ानदान बिखर गया और हम कभी वैसे इकट्ठे ना हो सके। मैं आज भी उन दिनों को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मैं 17 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। वो 40 साल की थीं और दिल के आर्जे की वजह से फौत हो गईं। उनकी वफ़ात ने हमारे घर का सुतून हिला दिया और आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगे। मेरी बहन ने वालिद की मदद के लिए काम करना शुरू किया, पहले बतौर अकाउंटेंट, फिर पुलिस के तौर पर। वो घर कम आने लगी, यहाँ तक कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। माँ के जाने के बाद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मुझे रोज़गार के लिए काम करना पड़ा। मैंने इब्तिदाई और दरमियानी तालीम फ़्रांस में हासिल की, फिर बेहतर तालीम के लिए स्कूल बदला और फ़ोटोग्राफ़ी की तालीम हासिल की। मगर मेरा पढ़ाई से दिल उगता गया था, क्योंकि घर के हालात ने मुझे काम करने पर मजबूर कर दिया था। चूँकि बच्चों से मेरी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरे लिए सबसे मुनासिब काम बच्चों की निगरानी यानी बच्चों की देखभाल था, और मैंने यही काम तवील अरसे तक किया। बच्चों की देखभाल करना मेरा काम और शौक दोनों बन गया। बच्चों की देखभाल के ज़रिए मैंने बहुत से नए लोगों से मुलाकात की और उन्हीं में से एक ख़ानदान मुसलमान था।
میں ایک مسلمان خاندان کے بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور اسی دوران مجھے اسلام سے تعارف حاصل ہوا۔ اس مسلمان فیملی کے لوگ بہت نرم دل اور مہربان لوگ تھے۔ میں نے ان کو پسند کیا اور مجھے ان کے طرز زندگی سے محبت ہونے لگی۔ جب میں نے ان کی فیملی میں وقت گزارا تو میری اسلام میں دلچسپی اور محبت تیزی سے بڑھنے لگی۔ میں نے اسلام کے بارے میں جانا اور یہ دین مجھے بہت پسند آیا۔ اگرچہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، مگر میں کئی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری اس مسلم خاتون سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ میری سب سے اچھی دوست بن گئیں۔ چونکہ وہ میری سب سے اچھی دوست تھیں، اس لیے میں اکثر انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ عیدوں پر، رمضان میں ہمیشہ انہی کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی تھی۔ اسی دوران میرا اسلام سے قریبی واسطہ پڑا۔ میں مسلمان نہیں تھی، مگر روزے رکھنے کی عادت ڈال چکی تھی۔ البتہ شروع میں مکمل روزے رکھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ میں نے اسلام کو سمجھنے کی ابتدا کی۔ میں نے روزے کی برکت کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ تو میں نے تمام روزے رکھے تھے۔ یہ تھوڑا تھکا دینے والا ضرور تھا، مگر بہت لذت بھرا بھی تھا۔ میں مسلمانوں کو اچھی طرح جانتی تھی اور ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھتی تھی، لیکن ابھی بھی میں اسلام کو مکمل طور پر نہیں جانتی تھی، نہ ہی قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ اسی لیے میں نے اسلام کو سیکھنے کی کوشش شروع کی۔ میں حلال و حرام، سنتیں اور فرائض آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھنے لگی۔ اسلام نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں شوق سے اس دین کو دریافت کرنے لگی۔ جن مسلمانوں سے میں ملی تھی، ان کی وجہ سے میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ اسلام کے بارے میں جو کچھ میں نے سیکھا، اس نے مجھ میں بے حد عقیدت پیدا کی۔ جب میں دین کے احکام اور ممانتوں کے بارے میں جاننے لگی تو اسلام میں میری دلچسپی مزید بڑھتی گئی۔ اسی دوران میری ملاقات اسماعیل سے ہوئی، جنہوں نے مجھے اسلام کو قریب سے جاننے میں بہت مدد کی۔ یوں میں انجلک اسلام سے مشرف ہو گئی۔ میں نے ایک ویب سائٹ پر اسماعیل صاحب سے ملاقات کی تھی، جو بعد میں میرے قریبی دوست بن گئے۔ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت مدد دی۔ جب وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتے تو میں اسلام سے اور خود ان سے بھی بہت متاثر ہوتی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک مسلمان عورت کے بطور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی اور ہم نے شادی کر لی۔ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تو میں نے بہت سوچا۔ یہ فیصلہ میں نے اپنے شوہر سے ملنے کے بعد کیا۔ اسماعیل نے اپنے گھر والوں سے بات کی، ان سے اجازت لی اور ہم نے شادی کر لی۔ ان کے گھرانے میں سب مسلمان تھے۔ بے شک یہ دین مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا رہا۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا۔ مزید اطمینان اور بہتر رشتے کے لیے میں نے ایک امام کے دفتر میں جا کر شہادت دی۔ ہم امام کے دفتر گئے اور میں نے وہاں کلمہ پڑھا۔ میں نے وہاں یاسمین نام اختیار کیا۔ اسلام قبول کرنے اور نیا نام لینے کے بعد میں نے اپنی زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ میں نے خود کو ازسر نو تعمیر کیا۔ میں نے اسلام سیکھنا شروع کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میرے شوہر اس معاملے میں میرے لیے بہت مددگار تھے۔ میں اسلام کی تعلیم دینے والے ایک کورس میں شامل ہوئی۔ میں ہر پیر کو کلاس میں جاتی تھی، مگر میری بہن، والد اور پوری فیملی اس بات کے سخت خلاف تھے۔ انہیں میرے بارے میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اصل میں وہ مجھے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ حالانکہ میں مسلمان ہونے کے بعد خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جب میں عیسائی تھی تو ہمیشہ بیمار رہتی تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ میں پہلے جتنی کمزور نہیں رہی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب توانائی اور قوت محسوس ہوتی تھی۔ میں پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ افسوس، میرے والد اور بہن یہ سب نہیں دیکھ پائے۔ وہ تو مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اسلام انسان کی زندگی کے مفہوم کو مکمل کرنے والا ایک آزاد نظام ہے۔ دین، ضمیر اور عبادت کی آزادی انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ جو شخص اپنے دین کا انتخاب کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ اسے سیکھنے، سکھانے، پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ جب میں نے اسلام اختیار کیا تو میرے گھر والے اس سے خوش نہیں ہوئے۔ شروع میں تو انہوں نے اس سے تعلق ہی توڑ دیا اور ملنے سے انکار کر دیا، لیکن میں نے اس مشکل وقت کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر گزارا۔
ابتدا سے ہی میری اسلام میں دلچسپی اور جذبہ بہت زیادہ تھا۔ میں اسلام کے بارے میں مسلسل سوالات کرتی تھی۔ میں کورس میں گئی، اسلام سیکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ میں خواتین کے کورس میں شامل تھی جہاں مجھے بہت مدد ملی، اور میں نے دیکھا کہ میں اکیلی نہیں، میری جیسی فرانس میں اسلام قبول کرنے والی اور بھی خواتین ہیں۔ شروع میں حجاب نہیں پہنتی تھی، لیکن اسماعیل نے کبھی اس بات پر دباؤ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا جب تم خود کو تیار محسوس کرو تب حجاب پہن لینا۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اسلام کو میں نے بہت خوبصورتی سے قبول کیا، الحمدللہ۔ اسلام کو میں نے اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیا۔ جب میں مسلمان ہوئی تو میرے گھر والوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ شروع میں وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ میرے لیے یقیناً ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ بعد میں میرے خاندان کے رویوں میں تھوڑی لچک آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کیسے رہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان نظم و ضبط دیکھا۔ اب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ملتے جلتے ہیں۔ میرے گھر والے ہمیں دیکھ چکے ہیں، ہماری دینی زندگی کو جان چکے ہیں، مگر وہ ابھی بھی ہمیں مکمل طور پر قبول نہیں کر پائے۔ وہ اب بھی کچھ ناراض اور کچھ حیران ہیں۔ ابھی ان تک اسلام کی حقیقت پوری طرح نہیں پہنچی، مگر ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر اسماعیل کی طرح اس بات سے بہت افسردہ ہوں کہ فرانس میں اسلام کو غلط اور منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ تعصبات کو چھوڑ کر اسلام کی اصل حقیقت کو جانیں۔ اب جب میں اسلام پر عمل کر رہی ہوں تو میں خود کو پہلے سے کہیں زیادہ خوش اور مطمئن محسوس کرتی ہوں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میرے فیصلے کا احترام کریں اور میں جیسی ہوں ویسا قبول کریں۔ مسلمان ہونے کے بعد میں بہت خوش ہوں۔ اسلام انسان کو روحانی سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آزمائش دی ہے اور مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ مثلاً جب لوگ ہمیں حجاب میں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے غلام ہیں، حالانکہ ہم اپنی مرضی سے حجاب پہنتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے لوگ تعصبات کی وجہ سے ہمیں مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں اپنے دین کے احکام پر عمل کر کے خوش ہوں، اور یہ میری زندگی، میرا انتخاب ہے۔ میں نے سکون اسلام میں پایا ہے۔ میں اس بارے میں تنقید نہیں چاہتی۔ عیسائیت میں مجھے وہ سکون نہیں ملا جو اسلام نے دیا۔ مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ نرم دل اور ادب سے پیش آتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، کتنے شائستہ لوگ ہیں، کیا سارے مسلمان ایسے ہی ہیں؟ تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اسلام دہشت گردی نہیں بلکہ سچائی پر مبنی مذہب ہے۔ مجھے وہ سکون عیسائیت میں نہیں ملا، اسی لیے میں اسلام میں زیادہ خوشی سے زندگی گزار سکتی ہوں۔ مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس لیے میں یہاں بہت مطمئن ہوں۔ یہاں کا ماحول فرانسیسی معاشرے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون اور پرامن محسوس ہوتا ہے۔ رب نے مجھے بہت آزمائشیں دیں، مگر میں خود کو بہت بہتر محسوس کرتی ہوں۔ میں ہر وہ چیز سیکھ رہی ہوں جو پہلے نہیں جانتی تھی۔